SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कानूनी नहीं है। मैंने सोचा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ दीगर वीडियोस भी मैं जारी किया करूं जो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे है, ताकि उनको इस बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में नॉलेज हो सके या कुछ ऐसी चीज़ें बता सकूं कि जो आम लोगों के इल्म में नहीं है। तो आज मैंने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सेलेक्ट किया है, वो ये है कि पाकिस्तान की खुशकिस्मत तरीन खातून कौन है और बदकिस्मत तरीन खातून कौन है। सो ये आज का टॉपिक है और जिस पर मैं आपसे बात करूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। जी जनाब, तो पाकिस्तान की खुशकिस्मत तरीन खातून कौन है? मैं उस खातून का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसका शोहर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना, जिसकी बेटी पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी, जिसका दामाद पाकिस्तान का सदर बना। और पाकिस्तान की एक ख़ास अहमियत है पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे इस्लामी ममालिक में। ये वाहिद इस्लामी ममालिक में एटमी रियासत है। तो एक ऐसी खातून जिसका शोहर वज़ीर आज़म बना हो पाकिस्तान का, जिसकी बेटी वज़ीर आज़म बनी हो, जिसका दामाद वज़ीर आज़म बना हो, उससे ज़्यादा खुशनसीब औरत कौन हो सकती है? वो है जनाब बेगम नुसरत भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो, जो साबका हमारे वज़ीर आज़म थे और पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम सियासी शख्सियत थे। उनकी बीवी बेगम नुसरत भुट्टो ये ईरानी नसाब थी और इनकी जो पैदाइश हुई थी वो 23/3/1929 को हुई थी। और उसके बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इनसे शादी की थी और इनकी ज़िंदगी में ही जो इनके पहले तो इनके शोहर जो थे वो 1971 से लेकर 1977 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। और उसके बाद फिर इनकी बेटी भी वज़ीर आज़म बनी, बेनज़ीर भुट्टो 2 बार वज़ीर आज़म बनी और ये भी इनकी ज़िंदगी में ही वो वज़ीर आज़म बनी 2 बार पाकिस्तान की। फिर इनके जो दामाद थे आसिफ अली ज़रदारी, वो पाकिस्तान के सदर बने। तो इस लिहाज से ये ख़ातून पाकिस्तानी ख़वातीन में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत तरीन ख़ातून थी। लेकिन अब आते हैं दूसरी बात पर कि पाकिस्तान की बदकिस्मत तरीन खातून कौन है। तो इंतहाई अहम बात यह है कि पाकिस्तान की बदकिस्मत तरीन खातून भी बेगम नुसरत भुट्टो है। वो किस लिए? वो इसलिए कि इसकी ज़िंदगी में ही इसके शोहर को मार्शल लॉ के दौर में अदालती हुक्म के ज़रिए फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसकी ज़िंदगी में ही इसका छोटा बेटा शाहनवाज़ का मर्डर हुआ। इसकी ज़िंदगी में ही इसके दूसरे बेटे मुर्तज़ा भुट्टो का मर्डर हुआ। इसकी ज़िंदगी में ही इसकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हुआ। तो कहते हैं ना कि दुनिया का, किसी ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख कौन सा है?
تو جواب دیا گیا کہ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں مرتے دیکھنا اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہے۔ والدین کا جنازہ اٹھانے میں اور اولاد کا جنازہ اٹھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو اس نے یہ سب اپنے عزیز ترین لوگوں کے جنازے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ ان کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا شاہ نواز بھٹو، پہلے میں ان کے شوہر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی انتہا اہم سیاسی شخصیت تھی، اور 1971 سے لے کر 1977 تک پاکستان کے جو ہے وزیر اعظم رہے، اور ان کا مقبولیت کی خاص معراج کو انہوں نے چھوا۔ ان کے دور میں جو 1973 کا پاکستان کا آئین ہے وہ بنا، مگر بعد میں مارشاء اللہ لگا، ضیاء الحق جو ہے وہ انہوں نے حکومت سنبھالی، ان کا تختہ الٹا۔ اس کے بعد ان پر ایک جو ہے مرڈر کیس FIR تھی، اس میں ان کو ملوث کیا گیا، اور اس میں ڈائریکٹ ان پر الزام بھی نہیں تھا، صرف اکسانے کا الزام تھا دفعہ 109 کے تحت۔ اور آج دیگر کے کبھی اس دفعہ میں نہ تو کسی کو سزا دیکھنے میں آئی ہے، اور نہ ہی کبھی اس ججمنٹ کا حوالہ عدالتوں میں دیا جاتا ہے۔ مطلب عدالتیں خود سمجھتی ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ انصاف پر مبنی نہیں تھا، اس لیے اس کو وکلا حضرات عدالتوں میں پیش بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی عدالتیں اس کو ایک اچھے فیصلے کے طور پر تسلیم کرتی ہیں۔ اور اسی کے تحت بعد میں ان کو جو ہے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ پہلے سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوا ان کی موت کا، پھانسی کا، اور اس کے بعد پھر جو صدر تھے اس وقت کے ضیاء الحق جو بنے تھے، انہوں نے ان کی جو معافی کی درخواست وہ مسترد کی، اور اس کے بعد ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اور اہم بات یہ تھی کہ دوسرے کئی ممالک کے جو صدور تھے یا وزرائے اعظم تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی باقاعدہ پاکستانی صدر سے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ذوالفقار علی بھٹو کو ان کے ملک بھیج دیا جائے، بلکہ ایک لیبیا نے اپنا طیارہ بھی بھیجا تھا کہ اس میں ان کو لیبیا بھیج دیا جائے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے ذاتی تعلقات تھے، جو سعودی گورنمنٹ تھی، لیبیا تھی، تو انہوں نے ایک اسلامی کانفرنس بھی منعقد کروائی تھی، تو اس لحاظ سے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ دوسرا جو مرڈر ہے، نصرت بھٹو نے جو شوہر کے ڈیتھ کے بعد جو مرڈر دیکھا، وہ اس کا بیٹا شاہ نواز تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دو ہی بیٹے تھے، ایک شاہ نواز اور ایک میر مرتضیٰ بھٹو۔ دونوں کی پہلے شادی جو ہے دو افغانستان کی دو بہنیں تھیں ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ ایک بہن کا نام ریحانہ تھا اور دوسری کا نام فوزیہ تھا۔ ریحانہ کے ساتھ شاہ نواز کی شادی ہوئی تھی، اور فوزیہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی میر مرتضیٰ بھٹو کی۔ جو شاہ نواز تھا اس کی پیدائش ہوئی ہے 21/11/58 کو، سب سے چھوٹا بیٹا تھا، پڑھنے کے لیے پھر بیرون ملک چلا گیا۔ جب بھٹو کو 1979 میں پھانسی دی گئی اس وقت یہ سوئٹزرلینڈ میں تھا۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں نے مل کر تحریک بھی چلائی ضیاء گورنمنٹ کے خلاف۔ بعد میں یہ شاہ نواز کی عمر صرف 26 سال تھی۔ 18/7/85 کو فرانس میں یہ جو ان کا گھر تھا وہاں مردہ پایا گیا، اور یہ شاکنگ نیوز تھی کیونکہ بالکل یہ صحت مند بندہ تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور اس کا الزام اس کی بیوی ریحانہ پر لگا کہ اس نے اس کے یعنی یہ الزام لگا کہ شاید اس کو زہر دے کر مارا گیا ہے، اور اس کا الزام ان کی بیوی ریحانہ پر لگا، اور پھر اس میں تفتیش وغیرہ میں بھی ہوتی رہی، اس میں ریحانہ کے خلاف انویسٹیگیشن بھی ہوتی رہی۔ تو جب اس کی بیوی پر الزام لگا تو پھر میر مرتضیٰ بھٹو جو تھے انہوں نے اپنی بیوی جو فوزیہ تھی اس کو بھی طلاق دے دی تھی۔ بعد میں پھر انہوں نے گرما بھٹو سے شادی کی تھی۔ تو یہ اچانک اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور جس نے ہلا کر رکھ دیا تھا بھٹو فیملی کو، کیونکہ وہ اپنے کمرے میں ادھر فرانس میں مردہ پایا گیا تھا، اور سب سے چھوٹا بیٹا، سب سے لاڈلا بیٹا، سب سے چھوٹا بیٹا تھا یہ۔ اس کے بعد آتے ہیں میر مرتضیٰ بھٹو کی طرف۔ میر مرتضیٰ بھٹو جو تھا وہ 18/9/54 کو کراچی میں اس کی پیدائش ہوئی، اور بعد میں جب اس کے والد جو ہیں میں نے بتایا پہلے 1971 سے لے کر 77 تک وزیر اعظم رہے، اور اس کے بعد جب ان کے والد کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا گیا تو میر مرتضیٰ بھٹو جو تھے انہوں نے پھر ان پر الزام لگا کہ انہوں نے ایک الذوالفقار نامی تنظیم بنائی
بعد میں اختیارہ بھی اغوا ہوا تھا، اس کا بھی الزام ان پر لگا، اور وہ زیاد کی جو تھی ماشاء اللہ تھا، اس کے خلاف مزاحمت کرتے رہے مسلسل۔ بے نظیر بھٹو بھی جلا وطن ہو گئی تھیں۔ بعد میں پھر جب ضیاء کی ڈیتھ ہوئی، بے نظیر بھٹو جو ہے وہ پاکستان آئیں ضیاء الحق کی ڈیتھ کے بعد، پھر الیکشن میں وہ وزیر اعظم بنی الیکشن جیت کر، تو میر مرتضیٰ بھٹو کے اختلافات جو تھے اپنی بہن کے ساتھ شروع ہو گئے تھے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی وراثت جو ہے بیٹے کا حق ہے، اور یہ بڑے بیٹے ہیں تو ان کا حق ہے، بے نظیر بھٹو کا نہیں ہے، یا کوئی دیگر اختلاف ہوں گے۔ بہرحال نصرت بھٹو جو تھیں وہ اپنے بیٹے جو ہے مرتضیٰ بھٹو کی فیور میں تھیں، تو غنمہ بھٹو سے انہوں نے شادی کی، 2 بچے ان کے ہیں، فاطمہ بھٹو ہے اور ذوالفقار بھٹو جونیئر جسے کہتے ہیں وہ ہیں۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی، صدر فاروق الغاری تھے اس وقت، اور بے نظیر بھٹو کے جو شوہر تھے آصف علی زرداری، ان کے ساتھ بھی میر مرتضیٰ بھٹو کے شدید قسم کے اختلافات تھے، اور لوگ بہرحال اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی ان کی ملی بھگت ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، لیکن انفیکٹ ان کے آپس میں شدید اختلافات تھے۔ پھر اچانک ہی جو ہے ایک دن یہ ہوا کہ ایک پولیس سے جھڑپ ہوئی، اور پولیس کے ساتھ جھڑپ میں میر جو مرتضیٰ بھٹو تھے ان کو گولیاں لگی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ اتنا سڈن تھا کہ بے نظیر بھٹو کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا وہ، اور بدنصیبی یہ تھی کہ یہ ان کا قتل اپنی ہی بہن کے دور حکومت میں ہوا جب ان کی بہن وزیر اعظم تھی پاکستان کی۔ تو بے نظیر بھٹو نے بعد جو ہے فاروق الغاری پر بھی الزامات کچھ لگائے جو صدر تھے اس وقت کے، اور اس طرح یعنی یہ بدنصیبی کی انتہا ہے کہ جب ان کو پولیس میں مقابلے میں یا پولیس کے ساتھ جھڑپ میں مارا گیا، تو اس وقت بے نظیر بھٹو ہی پاکستان کی وزیر اعظم تھی، وہ کہ بعد میں ان کی گورنمنٹ بھی چلی گئی، لیکن اس وقت وہ وزیر اعظم تھیں، اور یہ بھٹو خاندان کے لیے ایک دکھ کی بہت بڑی گھڑی تھی جو یہ تھی۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم مرڈر اس کے بعد ہوا وہ بے نظیر بھٹو کا تھا۔ بے نظیر بھٹو عالمی سطح پر ایک جانی پہچانی شخصیت تھی۔ بے نظیر بھٹو جو ہے ایشیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، اور اس کا جو تھا پوری دنیا میں اس کا ایک اپنا احترام تھا، عالمی لیڈرز ان سے ملتے تھے، اور وہ بعد میں جب پرویز مشرف نے نواز شریف کی گورنمنٹ ختم کر دی، تو پرویز مشرف کے دور میں پہلے تو باہر تھیں لیکن پھر وہ آئیں، میثاق جمہوریت وغیرہ پہ بھی انہوں نے سائن کیے۔ پہلے ان پر کراچی میں حملہ ہوا، ان کو پہلے سے دھمکیاں مل رہی تھیں، لیکن کراچی میں جو اٹیک ہوا تھا بم دھماکہ اس میں وہ بچ گئی تھیں۔ بعد میں پھر 27 دسمبر 2007 کو وہ راولپنڈی میں ہی جلسہ ایک کر رہی تھیں۔ جلسہ کرنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھی ہیں، گاڑی میں جب جانے لگی، سن روف والی گاڑی تھی، تو لوگ چونکہ کافی سارے ان کے مداح تھے، ان کے ساتھ تھے، تو وہ ان سے ملنا یا ان کو دیکھ کر وہ جوش میں سن روف ہٹا کر، کیونکہ سیاسی لیڈر تھیں، وہ کھڑی ہو گئیں گاڑی میں اور ہاتھ ہلا کر جواب دینے لگی۔ عین اسی وقت فائرنگ بھی ہوئی، دھماکہ بھی ہوا، اور بے نظیر بھٹو کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی شدید زخمی ہوئیں، وہ لے کر جب گئے تو لیکن ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد پاکستان میں ہنگامے وغیرہ بھی ہوئے۔ یہ ایک عالمی سطح پر ایک انتہائی اہم جو ہے سیڈ نیوز تھی، جس نے ہلا کر رکھ دیا تھا دنیا کو، اور خاص طور پہ پاکستان کو۔ ابھی تک اس کے اثرات جو ہیں جاری ہیں۔ کیوں یہ بھٹو خاندان، صرف اس کی ایک بہن زندہ ہے بے نظیر بھٹو کی۔ بھٹو خاندان کی یہ بدنصیبی رہی ہے کہ یہ سارے ہی غیر طبعی موت جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور پھر خاص طور پہ میں راولپنڈی کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ راولپنڈی ایک ایسا شہر ہے جہاں پر پاکستان کے 3 وزراء اعظم کا مرڈر ہوا۔ ایک مرڈر ہوا لیاقت علی خان کا، وہ جلسے کے دوران ہوا۔ دوسرا جو تھا اس کو ہم جو بھی کہیں، جو ذوالفقار علی بھٹو کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے پھر مارشاء اللہ کے دور میں اس کو سزائے موت دی گئی، وہ بھی راولپنڈی میں اس کو سزائے موت دی گئی تھی، پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کا مرڈر جو ہے وہ بھی راولپنڈی میں جلسہ کے دوران ہوا۔ امید ہے میری آپ کی ویڈیو، آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو یہ پاکستان کی اس لحاظ سے خوش قسمت ترین اور بد قسمت ترین خاتون جو ہے وہ بیگم نصرت بھٹو ہے میری نظر میں۔
اس کی تفصیل میں نے آپ لوگوں کو بیان کی ہے۔ تو امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ جو ہے ہمارے جو میرے واٹس ایپ نمبر ہے 0333618191 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔